अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और ये प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, जो कि हम इब्तिदा से आज तक यानी तकरीबन 484 किस्तें इस प्रोग्राम की तकरीबन हो चुकी है और गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे तवस्सुल के उन्वान से। तवस्सुल है क्या चीज़? दो बड़ी आरा जो है वो ख़ुद तवस्सुल के बारे में मौजूद है। एक है अहले तसन्नुन की आरा और उनकी राय, और एक है अहले तशय्यो की राय कि तवस्सुल जो है वो क्या चीज़ है। और उसके बारे में जहाँ तक उनके अहले तसन्नुन के मुफ्तियों ने जिस तरीके से तवस्सुल का माना बयान किया है, और हत्ता माना भी कुछ अजीब व गरीब तरीके से उन्होंने इस तवस्सुल को उन्होंने लिया हुआ है। और उनकी अक्सर की राय ये है कि तवस्सुल फ़कत और फ़कत खुदा से की जा सकती है, कि इंसान जो है वो तवस्सुल खुदा से करे, और खुदा जो है वो मसाइल को हल करने वाले हैं, ना तो किसी वसीले की ज़रूरत है। अक्सर से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ ऐसे हैं भी सही, अहले तसन्नुन में से बाज़ ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को ज़्यादा सख्त नहीं लेते। वो कहते हैं तवस्सुल हम जो है वो अपने पीर और जो भी उनके होंगे, जिस फ़िरके की भी होते हैं, उनसे करके फिर वो खुदा से हमारे लिए दरख्वास्त लेके जाएंगे और ये मसाइल जो है वो हमारे हल हो जाते हैं। ये तवस्सुल का उनके यहाँ कुछ एक फ़िरके का नज़रिया ये है कि तवस्सुल की जा सकती है। अब उनकी तवस्सुल का जो तरीक़ा है वो थोड़ा सा जुदा है, थोड़ी सी उसमें कुछ इख्तिलाफ है। और एक जो नज़रिया है तशय्यो का, तो वहाँ तवस्सुल को एक ख़ास अहमियत दी जाती है। यानी तवस्सुल को गोया इस तरीके से पेश किया जाता है कि गोया जो उलमाए शिया की राय हैं, यानी ख़ुद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ तवस्सुल करना, और बग़ैर तवस्सुल के, हत्ता बाज़ में यहाँ तक वारिद है कि बग़ैर तवस्सुल के मुस्तक़ीमन जो अल्लाह से इंसान राब्ता करने की कोशिश करता है, उसकी वो राब्ता ही उसका फासिद है। यानी क्या कह सकते हैं कि अगर आप किसी मुश्किल में गिरफ़्तार है तो उसका तवस्सुल अहले बैत के ज़रिए से अल्लाह तक जा सकता है। और उसके अलावा जो है अगर इंसान जो है मुस्तक़ीमन या अल्लाह कह रहा है तो उसका तवस्सुल जो है वो ज़्यादा मुअस्सर नहीं होता। चूँकि कुरान मजीद की आयत मौजूद है कि हमने जो है वो वसीले वाली आयत मौजूद है कि ज़ाहिर है कि वसीले की ज़रूरत होती है। तो वसीला जो हमारे पास है वो अहले बैत का वसीला है। और जो लोग जो है वहाबी है या अहले हदीस है या दूसरे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वहाँ पर तवस्सुल जो है वो हराम के हद तक है। वो कहते हैं कि तवस्सुल फ़कत मुस्तक़ीमन अल्लाह से तवस्सुल करें, वही जो आपका तवस्सुल है और वही सिलसिला है, उसी से ही आपके काम सही हो सकते हैं। बाकी जो तवस्सुल है वो शिर्क के ज़ुमरे में हत्ता लेके जाते हैं कि ये गोया कि शिर्क कर रहे हैं। और उनके बहरहाल जो अपनी दलाइल है उसके ऊपर कभी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को शिर्क की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन ये है कि मुस्तक़ीमन जहाँ ज़ाहिर कुरान जो हमारे लिए मौजूद है, ज़ाहिर कुरान पे अमल करना, तो वहाँ वब्तगू इलैहिल वसीला वाली आयत जो है वो मौजूद है, जो कि वसीला यानी तवस्सुल गोया जो हम कर रहे हैं, गोया ये तवस्सुल अल्लाह तक पहुँचेगा और अल्लाह जो है उसको हमारे तवस्सुल वहाँ तक पहुँच जाएगा और ये सिलसिला जो है अपनी दुआएं और जो चीज़ें होती हैं उनको बयान करते हैं। और हत्ता ये अर्ज़ करूँ कि अगर हम अपने अक़ीदे की बात करें
تو توسل اور اہل بیت سے جو توسل کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی شاید دو نظریات پائے جاتے ہوں۔ ایک توسل جو ہے وہ پہلے والے معنی کے متعلق کہ ہم اہل بیت سے کہتے ہیں اور وہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں، اور توسل جو ہے ہمارا برقرار رہ جاتا ہے اہل بیت سے، اور دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے جو ہے اس میں یہ ہے کہ خود چونکہ اہل بیت علیہم السلام ارادت اللہ ہے اور مشیت اللہ ہے، یعنی اللہ کی مشیت ہے۔ اس کو میں اس طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ جو کام اہل بیت کرتے ہیں گوئی وہی مشیت خدائی بھی ہے۔ مشیت خدائی وہی ہے کہ جو اہل بیت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ ہم مستقیماً بھی اہل بیت علیہ السلام سے توسل کر کے اپنے مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ البتہ توسل بھی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنے ذاتی دنیاوی یا اخروی مشکلات کے لیے انسان توسل کرتا ہے، ایک دفعہ توسل جو ہے وہ یہ ہے کہ قرب خدا کے لیے توسل کرتا ہے۔ توسل کے اس میں یہ فرق ہے، ایک توسل انسان کا اس مقام پہ ہے کہ جہاں انسان مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے تو جا کے توسل کر لیتا ہے، اور دوسرا توسل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی مشکلات کا شکار نہیں ہوتا۔ مشکلات یہ ہے کہ اپنے خود کے روحانی طریقے سے خدا کے قرب کے لیے توسل کرتا ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، انشاءاللہ آج گفتگو اسی عنوان سے رکھیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور گفتگو کا سلسلہ ہمارا توسل کے عنوان سے چل رہا ہے کہ توسل جو ہے وہ کیا چیز ہے، اور مخصوصاً غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں توسل کی کیا اہمیت ہے۔ اس پر اگر جہاں ہم نے پہلے ابتدا میں گفتگو کی کہ توسل جو دو آراء اس کے بارے میں پایا جاتا ہے، دو رائے، ایک تو اہل تسنن کی رائے ہیں کہ جس میں ان کے کچھ لوگ جو ہے توسل کے قائل ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ توسل کے قائل نہیں۔ البتہ جو توسل کی بھی وہ قائل ہیں وہ بھی اہل تشیع سے ملتے جلتے ہیں، ایک بگڑی ہوئی شکل جس کو کہا جائے، حالانکہ وہ توسل بھی ہمارے ہاں زیادہ کارآمد قسم کا توسل نہیں ہے جو وہ قائل ہیں، اور ہمارے پاس جو توسل کا جو صحیح معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم توسل اہل بیت سے کرتے ہیں، اور اہل بیت مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مثلا مولا امام حسین علیہ السلام سے توسل کر رہے ہیں، ہم کہیں کہ مولا ہماری یہ بات جو ہے آپ خدا تک پہنچا دیجیے گا تاکہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے۔ مشیت خدا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، تو ہم جو کر رہے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام مستقیماً ہمیں دے سکتے ہیں اگر ہماری کوئی دنیاوی چیز کے لیے توسل ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے، میں آج گفتگو جو ہے اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان مشکلات سے ہٹ کر انسان توسل کرتا ہے قرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ مہم ہے، اور میرے خیال میں یہی توسل جو ہے
وہ خدا کے نزدیک عظیم توسل ہے۔ توسل، دعائیں اور انہی چیزوں سے انسان جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس کے لیے انسان کی خلقت ہوئی ہے، یعنی گویا اپنے منزل مقصود تک، اپنے ہدف تک، اپنے اس مقام تک کہ جہاں اس کو پہنچنا چاہیے، انسان توسل اور دعاؤں کے ذریعے سے ہی انسان پہنچتا ہے اس مقام تک کہ جہاں اس کے لیے خدا نے جو مقام رکھا ہے کہ اے میرے بندے تو اس مقام پہ آ جا، اس مقام پہ آ جا۔ تو یہ ہماری اپنی ذاتی کم ظرفیاں ہوتی ہے، اپنی ذاتی جہالت ہوتی ہے، اپنی وہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہم بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری اختیار کر دیتے ہیں اور اپنے مقصد کو اور اپنے منزل کو اور اپنے ہدف کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے ہیں کہ بعض ایسی گناہیں ہیں کہ جس کو جب انسان انجام دیتا ہے تو اپنے ہدف سے دور ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقت کیا اور کس مقام پر ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقتاً ہم لوگ دور ہو جاتے ہیں اپنے ہدف سے۔ تو بعض جو قبیح گناہیں ہیں اس کو انسان اس نیت سے بھی انجام نہ دے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم اپنے پروردگار سے دور ہو جائے، جو پروردگار ہمیں جس منزل میں دیکھنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ہی دور ہو جائے۔ اور گناہ جو ہے وہ انسان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، انسان کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ ان کی آنکھیں جو ہے، جو باطن کی آنکھیں ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے جو ہے انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ تو گناہیں اور ان چیزوں سے دوری کے لیے انسان کوشش کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے خود کی تربیت کرے، نفس کی تربیت کرے، اور خود جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ توسل کا ذریعہ ضرور رکھیں۔ چونکہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، تو کچھ ایسی غیبی طاقتیں ہونی چاہیے کہ جو انسان کو اس مشکلات سے دور رکھے، وگرنہ انسان گویا بعض علماء عرفان اس انداز میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان ایک وحشی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو۔ وحشی گھوڑا، جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ گھوڑے پر جو وحشی گھوڑا ہوتا ہے وہ کس قدر خطرناک ہوتا ہے، یعنی وحشی گھوڑا، انسان کسی وحشی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، اور اس ایسا گھوڑا کہ جس کے اوپر حتیٰ جو زین ہے وہ بھی نہیں ہے، انسان اس کے اوپر بیٹھا ہے اور جا کے سفر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وحشی گھوڑا ہے تو وہ تو انسان کو پتہ نہیں انسان کی کیا حالت کر دے، وہ تو گرائے گا، چونکہ یہ جو گھوڑے ہوتے ہیں وہ ٹرین شدہ گھوڑے ہوتے ہیں جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اور وہ بھی عام آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا جس کو وہ طریقہ نہ آتا ہو۔ تو یہ جو وحشی گھوڑے کے مانند ہے یہ دنیا جو ہم سفر کر رہے ہیں، گویا ہم ایک وحشی گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں کہ جس سے کسی وقت بھی وہ ہمیں گرا دے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کی رضایت اور اللہ کی قوت اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو، یعنی گویا یہ کہوں کہ اگر خدا کی رحم و کرم ہمارے شامل حال نہ ہو جائے تو ہم اپنے سے حتیٰ 2 قدم نہیں بڑھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو دنیا میں غرق ہے، جو تکبر میں غرق ہے، گویا بھول چکے ہیں کہ ہم تو ایک قدم بھی خود سے نہیں لے سکتے اگر رحم الہی نہ ہو، خدا کی رضا نہ ہو۔ حتیٰ وہ ظالمین جو دنیا پہ پھر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے، وگرنہ اللہ وہ طاقتور ہے کہ اگر چاہے تو نمرود جیسے بادشاہ کو غرق کر دے، موسیٰ کو غالب کر دے، اور اپنے ان طاقتوں کو جو دنیاوی طاقتیں ہیں ایک لمحے میں ان کا خاتمہ کر دے، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کو الٹ کر دے اور صرف ذات اللہ رہ جائے، باقی سب چیزیں فنا ہو جائے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، وہ قدرت ہے کہ اگر چاہے
تو ज़मीन को आसमान कर दे और आसमान को ज़मीन कर दे। खुदा की क़ुव्वत ये है, खुदा की कुदरत ये है, खुदा जैसी कुदरत कोई नहीं। तो मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि यहाँ पर जो हम लोग बाज़ गुनाह करते हैं तो गुनाह करने वाले ये दूर कर देता है, और जो ज़ालिमीन गुनाह कर रहे हैं अल्लाह ने उनको गोया छुट्टी दी हुई है। और हत्ता कुरान में फ़रमाया कि अगर मुझे ये ख़दशा न होता कि अल्लाह, ये मैं तर्जमा कर रहा हूँ, वगरना खुदा के ज़ात का हत्ता तर्जमा भी ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह कुरान की आयत की कि अगर ये ख़दशा न होता कि लोग जो है मोमिनीन गुमराह हो जाएंगे, तो मैं इन ज़ालिमीन के घरों की दीवारों को सोने का बना देता और इनके छत जो है वो चांदी के बना देता। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर बहुत बड़ा जवाब मौजूद है, बहुत बड़ा जवाब मौजूद है। जवाब ये है कि बाज़ लोगों का कहना ये है कि अगर ये दीन इस्लाम इतना अच्छा दीन होता तो ये कुफ़ार जो इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम यहाँ के भूख के लाले हमें पड़ गए हैं, अल्लाह हमें भूख के लाले पड़ गए हैं, कुफ़ार जो है वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या तूने ये कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने फरमाया अगर ख़दशा ना होता कि तू गुमराह हो जाए तो ये तो मैंने कम दिया हुआ है कुफ़ार को, मैं इनके दीवारों को सोने से बना देता, इनके छतों को चांदी से बना देता। अल्लाह अकबर। क्या करीम है मेरा परवरदिगार कि वो इस दुनिया में उन्होंने कुफ़ार को ये वो मनशाए इलाहिया है कि इसके ज़रिए से गोया मोमिन के लिए इम्तिहान है, काफिर के लिए अजाब है, दुनिया की लज्जतों में गर्क है। आज आप देख रहे हैं कुफ़ार है, मुशरिकीन है, गर्क है दुनिया के नेमात में, और यहाँ पर मोमिन जो है वो फाके बर्दाश्त कर रहा है, मोमिन फाके बर्दाश्त कर रहा है और काफिर जो है वो गर्क है। बाज़ लोग ये गुमराही के अजीब व गरीब दास्तानें बयान करते हैं, वो हत्ता ये कह देते हैं कि हम जो है वो मुसलमान सही नहीं हैं और कुफ़ार जो है वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम इस्लाम के उस पे अमल नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। उनसे मुराद भी यही है। तो भाई उन लोगों को खुदा ने छुट्टी दी हुई है, खुदा ने छुट्टी दी हुई है। मुसलमान बेशक इसमें शक नहीं कि जो मुसलमान का होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि जहाँ वो काफिर जो है वो तो अल्लाह को नहीं पहचानता, कम से कम मुसलमान 5 वक्त का नमाजी तो है, अल्लाह के सामने सर तो झुका रहा है। तो किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है उसने छोड़ दिया और काफिर ने पकड़ लिया? मैं इन चीज़ों को किसी न किसी हद तक इनके साथ इख्तलाफ ज़रूर रखूँगा, क्योंकि ये कुरान की आयत जो है ये बयान कर रही है अगर ख़दशा ना होता तो मैं उनको सोने और चांदी दे देता और तू जो है वो गरीब रहता। लेकिन ये है कि तेरी जो है वो ये ऐसा ना हो कि ये शख्स, ये मोमिन जो है गुमराह हो जाए। तो ये अल्लाह की मनशा है, मनशाए इलाहिया है। आज हम मिडल ईस्ट में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, हमारे ममालिक बड़े गरीब है। अफसोस की बात तो यह है कि वो जो अमीर है वो तो अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि वो तो वैसे भी हमें पता नहीं क्या समझते हैं, बल्कि उनके मैं नाम नहीं लूँगा उसका, एक शख्स थे उनके जो नाच गाने का काम करते थे। मैं ये कह रहा हूँ अलबत्ता वो बहुत बड़ा सुपर हीरो है और उसके कौल अकवाल लिखते हैं, यानी इनके यहाँ सिलसिला ये है कि एक कॉमेडियन के से भी राय लेते हैं, बेवकूफ़ इस कदर है, कॉमेडियन से भी राय लेते हैं। एक कॉमेडियन है जिसने पूरी ज़िंदगी जो है वो कॉमेडी की है, लोगों को हंसाया है, उनकी भी राय लेते हैं। ये फ़लाँ का कौल है मसला। नाच गाने वाला जो नाच गाने वाला है सारी ज़िंदगी उसने कोई फ़िक्र ही ऐसी नाच, जाहिर सी बात है कि जो काम वो कर रहा है उसी के ऊपर सोचेगा भी ज़रिए उसकी। ये तो पुराने लोगों के कौल है कि जो आप जो दुनिया में करोगे वही ख्वाब देखते रहोगे। तो भाई
بات یہ ہے کہ یہ کامیڈین جو ساری زندگی اس نے کامیڈی میں گزاری ہے، یہ سوچتا بھی اسی کامیڈی کے متعلق ہے۔ یہ شخص جو ناچ گانے کا کام کر کے یہ فوت ہوا ہے، تو یہ ساری زندگی بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہا ہوگا۔ جو عالم ہوتا ہے ظاہر ہے وہ علمی چیزوں کے بارے میں سوچے گا، جو مومن ہے وہ اپنے مولا کے بارے میں سوچے گا۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو دنیا کے قوانین ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کی عقل کی تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے اقوال یعنی دانشمندوں کے اور بڑے لوگوں کے قول اور اقوال کو چھوڑ کے کامیڈین کے اقوال کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ فلاں کامیڈین نے ایسے کہہ دیا، فلاں کامیڈین نے ایسے کہہ دیا، فلاں شخص نے ایسا کہہ دیا۔ تو اس نے کہا، وہ جو گویا تھا امریکن گویا، تو اس نے یہ کہا کہ کسی نے اس سے کہا کہ آپ سے سب آپ کے بہت بڑے فینز ہیں، اور حتیٰ یہ جو مڈل ایسٹ والے ہیں یہ بھی آپ کے فین ہیں۔ تو اس نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا وہ تو نہایت ہی وحشی لوگ ہیں، اور بڑی اس نے عجیب سی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ یعنی کہنا اس نے یہ کہا کہ وہ بیچارے تو ان کو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حتیٰ جن کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ بھی میرے فین ہیں۔ یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ نادان ہیں، نادانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو ویسے بھی ہمارے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس میں بھی کوئی زیادہ محبت نہیں ہے، صلہ رحمی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ قوموں میں بٹ جاتے ہیں، مومن کی حقارت کرتا ہے، مومن کی حقارت کرتا ہے۔ اور یہی جو مومن ہے، مثلا ایک مومن جو ہے وہ ایک ملک میں اجنبی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ قہارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ خدا رحم کرے۔ یعنی خود علی ابن محضیار، جو میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ علی ابن محضیار جو کہ 20 دفعہ حج پر گئے تھے، خود کتاب میں لکھا، اور یہ بڑا ایسا واقعہ ہے، میں جو بار بار اشارہ کر رہا ہوں، بہت خوبصورت واقعہ ہے، کبھی اس کو پڑھ لیجئے گا۔ بڑا طولانی واقعہ ہے کہ خود علی ابن محضیار جو کہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے دور میں علی ابن محضیار زندگی گزار رہا تھا کہ یہ ابتدائی غیبت امام زمان علیہ السلام کے دور تھے۔ غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو چکا تھا، غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہو چکی تھی۔ علی ابن محضیار اہواز میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو علی ابن محضیار اپنی زندگی میں، اور اس واقعے کو جو میں بیان کر رہا ہوں کتاب الغیبہ میں مرحوم شیخ طائف طوسی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور اس کے علاوہ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن کمال الدین و تمام النعمہ، یہ معتبر وہ کتابیں ہیں کہ جن کے اندر لکھا ہوا ہے، باقی جگہوں پر بھی لکھا ہے۔ یعنی خود ملاقات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں اس واقعے کو درج کر دیا۔ علی ابن محضیار فرماتے ہیں کہ میں غیبت کبریٰ کے اوائل میں میں داخل ہو چکا تھا۔ البتہ لکھتے ہیں کہ یہ 4 اماموں کے صحابی بھی رہ چکے تھے، یعنی خود امام رضا علیہ السلام کے دور کے بعد غالباً اس کی زندگی شروع ہو گئی تھی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ وہ ایسا دور تھا کہ جہاں مومنین جو ہے وہ بڑے پریشان تھے، اور لوگوں کو یہ اس چیز پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے وقت کا امام جو ہے وہ غیبت کے پردے میں ہو۔ تو گویا لوگ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا ہونے لگ گیا، اور ایک عجیب مثال بھی دیتے ہیں۔ کہتا ہے جیسے کسی بوڑھی ماں کا بچہ فوت ہو جائے، اور وہ اس کو یقین نہیں آ رہا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے کہ زندہ ہے۔ کہ شیعوں کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جیسے وقت کے امام جب غائب ہو گئے تو لوگوں کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے امام جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں۔ علی ابن محضیار، عجیب یہ جملہ ہے، یعنی وہ بوڑھی ماں کے جس کا بچہ فوت ہو جائے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا بچہ فوت ہو چکا ہے کہ زندہ ہے۔ تو شیعوں کی بھی کچھ ایسے حالات تھے اس دور میں کہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے وقت کے امام غائب ہو چکے ہیں یا موجود ہے، یا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ تو اس دور میں یہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود چونکہ عرض کروں کہ خود علی ابن محضیار کے جو والد تھے وہ نصرانی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں پھر مسلمان شیعہ ہو گئے تھے۔ تو 20 دفعہ یہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور اس نیت سے جاتے تھے، حج تو ایک دفعہ واجب ہے، تو یہ اس نیت سے جا رہے تھے کہ
اس نے حدیث پڑھی تھی اور ائمہ اطہار علیہم سے سنا تھا کہ خود حج کے موقع پر امام تشریف لاتے ہیں، امام کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو یہ بار بار جاتا تھا اہواز سے یہ مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی طرف، یہ کوشش کرتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت کے امام کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے۔ اور یہ توسل کی بات میں کر رہا ہوں کہ توسل کیا چیز ہے۔ اور دوسری طرف سے جو میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں کتنے مخلص ہیں، یعنی امام کی انتظار کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن کہ ہم اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں، اس کے بارے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو 20 دفعہ یہ حج پہ جاتے رہے، ایک دفعہ گئے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے امام سے میری ملاقات ہو جائے، چونکہ ائمہ کے صحابی تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ ہمارا بیٹا حج کے موقع پر ضرور موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دفعہ گیا، واپس آیا، امام کے کوئی اثرات اس نے نہیں دیکھے، دوسری دفعہ گیا، تیسری دفعہ گیا، یہاں تک کہ 20 دفعہ اس نے حج کیے۔ 20 حج کا مطلب ہے 20 سال کا عرصہ امام کے لیے جستجو کرتا رہا، امام سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ آخرکار اللہ اکبر، خود علی ابن مہزیار کے ذہن میں یہ آیا، کہتا ہو سکتا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وقت کا امام نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ تو اس شخص علی ابن مہزیار شدید ناامید ہو گئے اور آ کے گھر میں لیٹ گئے، گھر میں آ کے سو گئے، اور نہایت ہی پریشانی کی حالت میں تو اس کے دوست آئے، اور جب حج کے موقع نزدیک آنے لگ گیا تو حسب معمول ان کے جو دوست تھے وہ آئے، اور سب کچھ ان کے پتہ تھا کہ کسی نے جانا ہو یا نہ ہو، علی ابن ابراہیم مہزیار نے ضرور جانا ہوگا، تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ حج پہ روانگی ہوگی۔ تو علی ابن مہزیار نے بڑے مایوس سے کہہ دیا، اس نے کہا دوستو میں نے نہیں جانا، میری کچھ مشاکل ہے، کچھ مشکلیں ہیں، میں اس دفعہ حج پہ نہیں جا سکوں گا۔ تو انہوں نے بڑا تعجب کیا، انہوں نے کہا یہ شخص تو ہمیشہ حج پہ جاتا ہے اور بڑے شوق سے جاتا ہے، یقین جانے کیا عقیدہ ہے یعنی خود اس شخصیت کی۔ ہم لوگ ایک دفعہ نا امید ہو جائے، کفر کا خطرہ ہوتا ہے، اللہ معافی دے، یعنی انسان کے کفر کا خطرہ ہوتا ہے ایک دفعہ نا امیدی پر۔ ہم دنیا میں ایک دفعہ اگر ہمارے کوئی دعا وغیرہ کر لیتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ 20 سال تک جستجو کی، اور آخر جب نا امید ہوا تو انہوں نے کہا میرے مشاکل ہے، اس دفعہ حج پہ نہیں جا سکوں گا۔ تو لکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا اور میں سویا، تو سوتے ہوئے عالم رویا میں اچانک ایک آواز آئی اور کہا اے علی ابن مہزیار تیرا رب کا حکم ہے کہ اس دفعہ بھی حج پہ چلا جا۔ یہ سنتے ہی فوراً بیدار ہوئے، دیکھا رات کا وقت ہے، بے چینی بڑھ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ جس منزل کی طرف میں نے جانا ہے انشاءاللہ اس دفعہ ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو اس انداز میں یہ پوری رات لکھتے ہیں کہ شیخ طائفہ توسی فرماتے ہیں کہ پوری رات گزر گئی، اور پوری رات یہ ایسے تڑپ رہا تھا کہ کب یہ رات جو ہے گزر جائے اور میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ رات ہو گئی، صبح پہلے ہی وقت میں اول وقت یہ دوستوں کے پاس پہنچا اور کہا کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ حج پہ جاؤں گا۔ وہ بڑے متعجب ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا وجوہات کیا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں جانا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں جانا۔ یہ کسی سے کچھ کہہ نہیں رہا، چونکہ راز ہے اور راز کی بات رازدار ہی ظاہر ہے سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ دن اس طریقے سے سختی سے گزارے کہ کب اس کو یہ بے چینی ہوتی تھی، اس نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا تھا، بے چینی تھی، اور ہمیشہ امام سے متوسل ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یا امام اس دفعہ جو بشارت آپ نے دی ہے جلدی یہ دن گزر جائے، میں آ جاؤں مکہ اور آپ کی زیارت ہو جائے۔ یہاں تک کہ یہ دن گزر گئے، بڑی سختی سے گزر گئے، وقت آیا حج پہ۔ تو حج جب یہ جانے لگ گئے، سب سے پہلے یہ سرزمین جفحہ پہ وہاں پر یہ وارد ہوئے، وہاں ایک مسجد تھی، انہوں نے نماز پڑھی اور وہاں پہنچے تو وہاں خاندان اہل بیت کے پاس پہنچے اور خاندان اہل بیت سے کچھ پوچھا کہ اس قسم کے میں اس ارادے سے آیا ہوں اور میں نے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے اس قسم کی میرے اوپر بشارت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے خاندان اہل بیت نے بھی کہا
کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام حضرت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس طریقے سے ہیں۔ تو یہ وہاں سے بھی نومید ہو کے جب مکہ کی طرف روانہ ہوا اور مکہ پہنچا تو پورے دن جو ہے وہ گزر رہے ہیں، امام سے ملاقات نہیں ہو رہی، نہایت ہی پریشان ہے کہ خدایا کیا کیا جائے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں۔ یہاں ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا، ایام حج جو ہے وہ اختتام پہ پہنچے، علی ابن مہذیار کی اپنے امام برحق سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تو وہاں پر دوستوں نے کہا کہ اب ہم واپس جاتے ہیں اور آپ واپس جاتے ہیں چونکہ ایام حج تو ختم ہو گئے۔ تو علی ابن مہذیار کسی نہ کسی بہانے سے کوشش کر رہے ہیں کہ دن جو ہے وہ تھوڑے سے مزید بڑھ جائے، آخر کار یہ ہوا کہ آخری دن آیا تو اب دوبارہ جو ہے وہ نومیدی اس قدر ہے کہ نہایت ہی پشیمان ہے اور خود یہ سوچ رہے ہیں کہ خدایا وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر کیا ہے۔ رات کا وقت ہے، یہ خود مکے میں موجود ہے کہ اچانک ایک نورانی شخصیت آئی اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ہی علی ابن مہذیار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں ہوں۔ تو کہا کہ آپ کے ساتھ وقت کے امام ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ اچانک اس کی حالت جو ہے وہ متغیر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو وقت کے امام کے پاس لے کے جاتا ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ جو ہے ان کے پاس آ جائیں اور وقت کے امام سے ملاقات کریں۔ تو یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور لکھتے ہیں کہ ایک نور کے خیمے تک پہنچا۔ نور کے خیمے میں جب پہنچا تو اس نورانی شخصیت نے مجھ سے کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہر جاؤ، میں وقت کے امام سے جا کے پوچھتا ہوں کہ کیا اجازت ہے کہ آپ داخل ہو جائیں نور کے خیمے میں۔ یہ کہنا تھا کہ یہاں نہایت ہی متوسل ہوئے، نہایت ہی ایک حسرت ہو گئی کہ خدایا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کے امام مجھے اجازت نہ دے۔ اور اس طریقے سے جب نور کا خیمے سے وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ جب دوبارہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ خوش بحالت آپ کی کیا قسمت ہے کہ وقت کے امام نے اجازت دے دی کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ اور جب یہ خود داخل ہوئے ہیں اور وہاں فرمائشات امام میں سے یہ لکھتے ہیں کہ امام کا ظاہری چہرہ کیسے تھا اور امام جو ہے وہ کیا ہیبت تھی امام کی، کیا نورانیت تھی امام کی، لکھا ہے کہ اس قسم کے تھے۔ لیکن جو بات اس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مولا، خود وقت کے امام اولاً ان سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ میرے پاس رہیں، کچھ دن یہاں میرے ساتھ رہیں۔ تو اس کے بعد جو سوال ہوتا ہے کہ خود علی ابن مہذیار کہتے ہیں کہ آپ کیوں غیبت میں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ میرے والد امام حسن عسکری علیہ السلام نے انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ ایسی جگہوں پر رہا کریں کہ جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! ایسی جگہوں پہ رہیں کہ جہاں آپ کو لوگ نہ دیکھیں۔ اور جب دوسری بات ہوتی ہے جہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیوں ظہور نہیں فرماتے، تو امام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی ظہور کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو اس وقت ظہور کروں گا۔ اور امام نے جو نہایت ہی مہم نقطہ بیان فرمایا، کہا کہ آپ لوگ آپس میں آپ لوگوں کے روابط اچھے نہیں ہیں، مومنین کے بارے میں آپ لوگوں کے آپس میں روابط صحیح نہیں ہیں، آپ لوگوں نے دنیا کے مال کو جمع کر رہے ہیں، غریب بیٹھے ہیں، غریبوں پر کوئی ترس ہی نہیں ہے کسی کو، غریبوں کے اوپر کوئی رحم ہی نہیں کرتے، صلہ رحمی نہیں ہے تم لوگوں کے اندر۔ تو امام نے فرمایا کہ صلہ رحمی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہماری کرم اور نظر ہے کہ آپ لوگ زندہ ہو۔ تو پھر امام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہے۔ تو یعنی امام گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم لوگ آپس میں صلہ رحمی نہیں کرتے تو ملاقات بھی نہیں ہو رہی، تم لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے چونکہ صلہ رحمی نہیں کر رہے۔
تو یہ جواب ان کے لیے بھی تھا کہ آپ 20 دفعہ حج پہ آئے اور 20 دفعہ آپ جو ہے وہ شرائط آپ کے اس قسم کے نہیں تھے کہ میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو میں عرض کروں کہ خود امام کے ساتھ اور امام کی اس قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ضرورت ہے اخلاص کی۔ اور اخلاص کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے جیسے عرض کرتے ہیں کہ صرف زبان کے حد تک ہم بڑے مخلص ہیں، زبانی اخلاص کچھ نہیں ہوتا۔ اخلاص کا اندازہ آپ کا یہیں سے ہوگا کہ آپ کے عمل کے میدان میں آپ کے کیا حالات ہیں، عمل میں آپ کیسے ہیں، کہ عمل میں کیا کس حد میں آپ پہنچے ہوئے ہیں کہ عمل آپ کا ایسا ہو کہ جہاں پر آپ وہ اخلاص جو ہے آپ کا ثابت ہو جائے کہ یہ واقعاً مخلص ہے۔ اخلاص یہ ہے، اور اخلاص کی مثالیں میں پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، ابو ذر غفاری کا واقعہ، وہ جو پانی ان کے پاس تھا اور سخت گرمی میں وہ پانی وہ حضرت تک پہنچانا چاہ رہے۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ اخلاص آپ کے اندر یہ ہو کہ راتوں رات گزر جائے، حضرت سلمان محمدی کو نیند ہی نہیں آ رہی، دائماً حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے وجہ مبارک کی طرف دیکھتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ اخلاص یہ ہے، اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ جناب مالک اشتر خود معاویہ کے خیمے تک پہنچ گیا، اور وہاں حضرت نے جب حکم دیا کہ واپس آ جائیں، تو اتنے جنگ کے بعد انسان منزل مقصود تک پہنچا ہے، وہاں سے حکم امام پہ آ جائے تو کسی نے پوچھا ہے مالک ایک وار کر دیتے اور اس کا کام تمام کر دیتے؟ تو مالک اشتر نے عجیب جملہ کہا، اس نے کہا میں کوئی اپنے لیے تو نہیں لڑ رہا، میں تو مولا کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، میرا مقصد مولا کی رضا ہے، میں کوئی اپنے کسی کے اوپر مجھے کوئی غصہ ہی نہیں ہے، میں تو رضا مولا کے لیے لڑ رہا ہوں، اور جہاں انہوں نے کہہ دیا کہ لڑ تو لڑوں گا، جہاں کہہ دیا کہ بس کر دے تو بس۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کا مقام یہ ہے، اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ اگر کربلا کے شہداء میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اخلاص کچھ اس طریقے سے ہے کہ حتیٰ کتاب طوفان البقاء میں مرحوم جوہری مرزا ابراہیم جوہری وہ لکھتے ہیں کہ رات تو گزر گئی لیکن شہداء کربلا میں سے کوئی 10 محرم کو سویا نہیں، نیند ہی نہیں آئی۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ نیند کیوں نہیں، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، پہلے کبھی کبھار تحلیل اور تسبیح کی آوازیں آتی تھی، کبھی آپس میں ایسی گفتگو کر رہے تھے جیسے انسان کوئی منزل تک پہنچے ہو، جیسے ہم لوگ آپس میں کبھی کبھی خوشی کے مارے کہا لگا دیتے ہیں یا ہنس کے گفتگو کرتے ہیں، کہتے شہداء اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے۔ اخلاص یہ ہے۔ اور جہاں پوچھا گیا کہ جب شام یعنی خود 9 محرم کی رات کو جب وہ شمع کو بجھا دیا گیا تو اس میں سے کچھ جو جوان رہ گئے، جو مخلص تھے رہ گئے، تو آخرکار امام نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی واپس چلے جاؤ، چونکہ یزید کا کام مجھ سے ہے، میں جانوں یزید جانے۔ تو انہوں نے جو جملے کہہ دیے اس میں سے مخصوصاً معروف جملے فرمایا کہ اگر ہمیں جلا دیا جائے اور جلا کے راکھ ہو جائے پھر بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور حتیٰ حبیب ابن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ نے عجیب جملہ فرمایا کہ اگر 100 دفعہ ہمیں زندگی مل جائے ہم 100 دفعہ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے۔ یہ ہے اخلاص۔ مقام شہداء کربلا کیوں عظیم ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب کہا گیا کہ ہم موجود ہیں، آپ کے جد جو ہے انہوں نے قلیل تعداد کے ساتھ کربلا میں جنگ لڑی تھی تو ہم تو زیادہ ہے، تو امام نے فرمایا خبردار ان کی مثال ہی نہ لاؤ، ان کی طرح کون ہے کربلا والوں کی طرح؟
آپ اپنے آپ کو کربلا والوں سے مشابہت کرا رہے ہو کہ ہم کربلا والوں کی طرح ہے. کربلا والوں کی طرح کوئی نہیں ہے, ان کی منزلت ہی کچھ اور ہے. تو یہ سب جو ہے ثمریہ ہے اخلاص کا, اور توسل کے لیے بھی ظاہر ہے کہ اخلاص کی ضرورت ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظہور میں ایک تو ہم لوگوں کی جو اتفاق بین المومنین کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے. مومن ہے, آپس میں محبت ہونی چاہیے, آپس میں ایک دوسرے کی قہارت نہ کیا کرے, کسی کی عزت, یعنی جو کر رہا ہے وہ مومن تو نہیں ہے کم از کم. تو واقعاً یہ حدیث جہاں پر آتی ہے کہ اگر بدر کی تعداد پوری ہو جائے تو ہم جو ہے ظہور کر لیتے, خدا کی قسم بہت عظیم جملہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں بدر کی تعداد تو کب کی, علماء ہے, صلحاء ہے, یہ موجود ہے, علماء صلحاء موجود ہے, لیکن یہ جو قوم ہے, یہ آپس میں کس قدر وہ ہے. آپ یہیں سے یہی جو میں نے ابھی وہ کیا ہے, ایک دوسرے سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. کوئی محبت نہیں ہے, کوئی بھی محبت نہیں ہے. ہمارے لیے امریکہ سے آیا ہوا سفید پوش وہ محترم ہے, مومن چونکہ غریب ہے, غریب ملک سے تعلق ہے, وہ محترم نہیں ہے. امام ظہور کر دیں گے. یہ جو 313 فرمایا کہ اگر تعداد 313 کی ہوتی تو ہم ظہور کر دیتے, خدا کی قسم اس میں بڑا جملہ ہے, بڑا دقیق ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ مثلا 313 تو پورے ہو گئے ہوں گے, تو اس کا یہ معنی توجیحات شروع کر دیتے ہیں. توجیحات کی ضرورت ہی نہیں ہے. 313 پورا نہیں ہوئے, 313 کی تعداد ابھی تک پوری نہیں ہوئی پوری. چونکہ اگر پوری ہوتی تو آپ یہیں سے آج کر لیں. آج میں یہ بات کر رہا ہوں, خود بھی انسان سوچے, خود بھی انسان جا کے غور کرے. ہمارے ہاں پڑوسی ہے, شیعہ اثنا عشری ہے, ذاتیات کی بنا پر اس کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہوتی, ذاتیات کی بنیاد پہ, اور اس طرح برعکس وہ بھی ہمارے ساتھ ایسی ہوتا ہے. ہمیں ایک دوسرے سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کی کوئی احترام ہی نہیں کرتے ہم لوگ. امام ظہور کر لیں گے, 313 کی تعداد ایسی پوری ہو جائے گی. تو اپنے لیے پن خان بن رہا ہے. امام کیا چاہ رہے ہیں؟ امام چاہ رہے تو آپس میں محبت کر, پہلے خود آپس میں تم لوگ متحد ہو جاؤ تو پھر میں آ جاؤں. کر سکتا ہے کوئی شخص؟ ہم لوگوں کے لیے یہی ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ, اور دوسری یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. اور ہمیں اس وقت ہماری توسل منزل اور صحیح ہو سکتی ہے ہماری توسل امام سے, کہ ہم ان سے درخواست کریں کہ مولا تشریف لے آئے, کہ جب ہم خود سے اپنے آپ کی اصلاح کریں, محبت کریں. انسان اپنے آپ سے شروع کرے اور مومنین سے محبت کرے, مومنین کے لیے دعا کرے, مومنین کے لیے خیر کے کام کرے, اور معاشرے میں کچھ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ مومنین مومنین کے لیے انسان جو ہے وہ مفید ثابت ہو سکے. تو یہ جو ہے وہ ضروری اوامر ہے, وہ ضروری چیزیں ہیں کہ جہاں پر خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے توسل ہم کر کے امام سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, اور ہم جو ہے وہ حاضر ہیں. وگرنہ تاریخ میں کوفیوں کی مثالیں موجود ہے, بہت سارے اور قوموں کی مثالیں موجود ہے. انبیاء کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں, قوموں نے کہا آپ تشریف لائے, جب گئے ہیں تو ان کو شہید کر دیا. اور یہی بہت ساری اور جگہوں پہ جو یہ چیزیں موجود ہے. تو ہمیں خدا نخواستہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جائے کہ جو لوگ حجت خدا کو بلاتے تو ہیں پھر ان کی دفاع نہیں کرتے. دفاع کے لیے یہی ہے کہ جو امام نے ہم سے جو چیز مانگی ہے وہ پہلے ہم ان کو صحیح کریں, اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے کہ ہم قابل ہو جائے کہ امام سے کم از کم توسل کر سکے, امام سے توسل سبحان سے کہ درخواست کر سکے کہ مولا تشریف لائے اور ہمیں ان چیزوں سے نجات دے. تو یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض میں سے ہیں کہ ہم خود اپنے اعمال کو بھی صحیح کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی توصیہ کریں کہ کم از کم ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح ہو جائے. اور حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کیجئے. اللہم عجل لولیک الفرج.